अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो पड़ोसी मुसलमान ममालिक जिनका तारीख़ी एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से दो अवाम के दरमियान जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ शायद कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज इस मोड़ पर खड़ा होगा कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर बाकायदा जंग का ऐलान किया जाएगा और बाकायदा हमला भी किया जाएगा। वज़ाहिर तो ये एक मामूली सी एक झड़प है जो कि तुरखम बॉर्डर पर हुई है, मगर इस झड़प ने बहुत बड़े बड़े ख़तरात की निशानदेही भी करना शुरू कर दी है। मेजर जवाद शहीद जो पाक फ़ौज के एक ऑफ़िसर थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और इसके साथ ही कई दूसरे फ़ौजी एहलकार भी पिछले कई दिनों में ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान फ़ोर्सेस की तरफ से जो तुरखम बॉर्डर पर फायरिंग है, इत्तलात के मुताबिक वो अभी भी जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफ़गान जंग में, अफ़गान की जंग आज़ादी भी जिसको हम कहते हैं, 1979 में जो सोवियत यूनियन, उस वक्त के सोवियत यूनियन की मुदाखलत से जो शुरू हुई थी, उसमें बड़ा किरदार अदा किया। 40 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन को पनाह दी और आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 लाख के करीब जो हैं वो अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं जिनकी देखभाल पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और बावजूद इसके कि अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो हमने अफ़गान हुकूमत, जो वहाँ की अफ़गान हुकूमत है, उसका भी साथ दिया और अमरीकी ऑपरेशन में अमरीकी हुकूमत से भी तावन किया। आज हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी हमें आंखें दिखाई जा रही हैं और अफ़गान फ़ोर्सेस की तरफ से भी हमें जो है निशाने पे रखा जा रहा है। उसके साथ ही ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और भारत तो हम सब जानते हैं कि तारीख़ी एतबार से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी पॉलिसियाँ बनाता कौन है और हमारी पॉलिसियों की ये जो बज़ाहिर अब नाकामी हमें देखने को मिल रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसी हवाले से ही हम आज बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में कुछ ख़ास मेहमान हैं। हमारे मेहमानों का तारफ़ मुख्तसरन ये है कि एक जनरल साहब हैं, एक सियासतदान हैं और एक सफारतकार हैं। जनरल साहब भी साबिक़ जनरल हैं यकीनी तौर पे, और सियासतदान हुक्मरान जमात के हैं, और सफारतकार भी एक साबिक़ सफारतकार हैं जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। तारफ़ कराता चलूँ, जनरल रिटायर्ड तलत मसूद किसी बज़ाहिर तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और अपनी बात जो है वो बड़े खरे अंदाज से करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के रुकन कौमी असम्बली जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एम्बेसडर रिटायर्ड तारक अज़ीज़ुद्दीन जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान हैं। और हमें खालिद रहमान ने भी ज्वाइन किया है, वक्त न्यूज़ टेलीविज़न के हमारे रिपोर्टर हैं, पेशावर से हमें टेलीफोन लाइन पे वो ज्वाइन कर रहे हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा अपडेट ले लें हम पेशावर से खालिद रहमान साहब से। खालिद साहब बताइएगा, तुरखम के बॉर्डर की अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, तुरखम बॉर्डर पर अभी हालात फिर से एक मरतबा पेचीदा हो गए हैं और वहाँ पर अगर देखा जाए गुज़िश्ता 3 दिनों से अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है और अब तक तकरीबन 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरी भी इसमें शामिल हैं। 20 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन फायरिंग का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहता है और अफगानिस्तान जो फोर्सेस है वो पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाते हैं, मकामी आबादी को वहां पर निशाना बनाते हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से तुरखम के इर्द गिर्द कर्फ्यू भी नाफिज है, लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है और लोग वहां से जो है वो मकामी अफराद वो नकल मकानी कर रहे हैं और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वो मुंतकिल हो रहे हैं। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और अगर आज की बात की जाए तो अब से थोड़ी देर कबल इफ्तारी के फौरन बाद एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में फायरिंग की गई, जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया, गोले गिरा दिए गए, जिसके नतीजे में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनमें एक एफसी एहलकार भी शामिल है। इन दोनों जख्मियों को बर वक्त तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अगर इस तुरखम बॉर्डर की बात की जाए तो तुरखम बॉर्डर पर इससे पहले भी कई मरतबा अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह
پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ہمیشہ سے پاکستانی فورسز نے وہاں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب وہاں پر جو حالات ہیں وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہاں کی جو مقامی آبادی ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس شدید گرمی میں اور روزوں کی حالت میں وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو دیگر محفوظ علاقے ہیں وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں، یہ طورخم بارڈر پہ جہاں اتنی کشیدگی ہے وہاں پہ ٹریفک تو درم برم ہو گئی تھی، اور بارڈر سے جو لوگ آتے جاتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان کتنا نقصان ہوگا لوگوں کو یہ تمام آمد و رفت بند ہونے سے، اور وہ کتنا اہم ہے طورخم بارڈر پوسٹ کا کھلے رہنا، کتنا اہم ہے دونوں ملکوں کے لیے؟ جی دیکھیں، اگر یہ دیکھا جائے تو یہ افغانستان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر افغانستان کو اوورآل دیکھا جائے تو افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ جا رہا ہے پاکستان سے جا رہا ہے، اور اس طرح ہمیشہ سے پاکستان نے افغانوں اور افغانستان کو سپورٹ کیا ہے، تو اس کے بغیر افغانستان کا چلنا ہی ناممکن ہے۔ لیکن وہ ان تمام تر حالات کو دیکھتے کیونکہ زیادہ تر نقصان تو انہی کو ہے۔ اگر طورخم بارڈر کی بات کی جائے تو طورخم پاکستانی جانب سے 2 سے 2.5 ہزار روزانہ ویزے جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ 40,000 افغانی سے داخل ہوتے ہیں، اور اگر اس گیٹ کی بات کی جائے تو یہ گیٹ پاکستانی امن کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اس سے قبل میں نے بتایا 30 سے 40,000 افغانی کسی راستے سے داخل ہوتے ہیں، اور بظاہر جو خیبر ایجنسی میں کامیاب سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اس کے باعث وہاں جو دہشت گرد تھے وہ وہاں سے افغانستان منتقل ہو گئے ہیں، اور اب وہی دہشت گرد جو ہے اسی راستے کا استعمال کرتے ہیں، پاکستانی سرحدوں سے وہ آتے ہیں، اسی گیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں دہشت گرد پاکستان کو واردات کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک وجہ ہے جی خالد رحمان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں طورخم بارڈر کے حوالے سے اپڈیٹ دی۔ میں ویسے آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا کیونکہ آپ کابل میں بھی کافی عرصہ آپ اپنے ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں۔ یہ جو گیٹ پاکستان بنانا چاہ رہا ہے طورخم کے اوپر، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے، اور افغانستان کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ گیٹ تو ضروری ہے جی، ہر بارڈر جو ہے وہ ایک گیٹ سے مارک ہوتا ہے۔ پہلے ایک پرانا گیٹ ہوتا تھا جو انگریزوں کے زمانے سے تھا، اور وہ 2 پلرز تھے اور اس کے درمیان ایک لوہے کی 2 چادروں والا دروازہ تھا۔ وہ استعمال کے ساتھ وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ گیا، اور اسی دوران جب یہ پچھلے 30 سال سے جب افغان باشندوں کی نقل و حرکت پاکستان کی طرف کچھ بحیثیت مہاجرین کے، کچھ بحیثیت تاجروں کے، کچھ بحیثیت فیملیز کے ادھر ادھر ملنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے ڈیلی، اور طورخم سب سے ہیوی کراسنگ پوائنٹ تھا۔ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ 2 ملکوں کے درمیان اگر ایک سرحد ہے تو اس کی ریکگنیشن، اس کی ڈیفینیشن اور کلیئر ویزیبلٹی ہو، تاکہ لوگ جب آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ اب وہ افغانستان کے حدود سے نکل کے پاکستان کے حدود میں داخل ہو گئے۔ اس گیٹ کے لیے اتنی سٹرکچر چاہیے تھی جس میں 2 طرفہ ٹرک ٹریفک جو کہ بے انتہا زیادہ ہے، اور خاص کر ان دنوں میں جب نیٹو فورسز پیک پر تھے افغانستان میں تو یہ 2 طرفہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی، اور پیدل ٹریفک، تو ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے 2 چینلز بنانے کے لیے یہ گیٹ کا بنانا ضروری تھا۔ یہ جب میں وہاں تھا افغانستان میں تب بھی یہ بات اٹھی تھی، اور اس وقت بھی افغانستان نے بے انتہا آبجیکشن کی، اس لیے کہ وہ اس وقت لنکڈ تھا۔ اس وقت کے صدر مشرف نے کہا تھا کہ ہم بارڈر کو فینس بھی کریں گے اور مائن بھی کریں گے، اس پر بھی ایک واویلا اٹھا افغانستان میں، اور وہ صرف اس لیے اٹھتا تھا کہ وہ ایک لائن پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ اس بارڈر کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقبل میں کسی جگہ پہ جا کے اس پر بات چیت ہوگی اور پھر یہ فائنل جگہ پہ بارڈر بیٹھے گا۔ تو اس سچویشن میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پوسٹ بناتے ہیں یا اس کو امپروو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ بارڈر ہے تو آپ اس پر کیسے بناتے ہیں۔ یہ ان کی ایک پوائنٹ ہے۔ 1947 میں جب
پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا تو اس وقت افغانستان نے چیلنج کیا پاکستان کا یہ والا بارڈر اور کہا کہ یہ ہم بارڈر نہیں مانتے. اس وقت انگریز سپر پاور تھا اور انگریز نے ان کو کہا کہ بھاگ جاؤ. یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایز اے سکسیسر اسٹیٹ آف دا برٹش انڈین ایمپائر پاکستان بنا اور یہ حد جو ہے جو کہ 1893 میں ڈیمارکیٹ ہوا تھا اب یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہ دو ممالک کے درمیان فائنل بارڈر ہے. اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. انگریز نے تو کہہ دیا, سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ان کی کیس کو داخل نہیں کیا, لیکن افغانستان پچھلے 69 سالوں سے یہی اسی بات پہ اڑا ہوا. مگر جب ہمارے تعلقات افغانستان سے اچھے تھے اور ہم ان چند ممالک میں سے تھے جب طالبان کو ہم ریکگنائز کیا تھا, تو کیا اس وقت بھی ہم یہ معاملہ ان کے ساتھ حل نہیں کروا سکے اور ہم کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ آپ یقین مانیں کہ ہر ایک کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے بھلائی کی, ہر ایک کے ساتھ ہم نے وقت پر یہ بات ٹیک اپ کی اور ہر ایک نے اس بات پر آ کے بہانے کیے اور یہ بالکل بہانے کیے کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی ہم تھوڑے سے کمزور ہیں, ابھی دیکھیں گے, اس طرح کر کے اس بات کو ٹال دیا. اس بات پر کبھی بھی آگے سامنے بات چیت کے لیے نہیں بیٹھے. ٹھیک جنرل صاحب, میں آپ کے پاس پہلے آنا چاہوں گا, اس سے پہلے پھر ہم حکمران جماعت کی طرف بھی جائیں گے. یہ کتنا نازک معاملہ ہے یہ ڈیورنڈ لائن کا, اور یہ کیا گیٹ کا بنانا پاکستان آرمی کی طرف سے اور پھر افغان فوج کی طرف سے یہ فائرنگ, کیا وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ نے اشروں سے بنائی تھی کہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے, ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اگینسٹ انڈیا, تو اب تو ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ انڈیا سے بھی اگر وہ شرارت کرتے ہیں تو کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ افغانستان کے اوپر ہماری ناکامی ہے یا نہیں ہے اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب وہ معاملہ نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں دو آپ نے کئی سوالات اس سے اٹھائے ہیں. ایک تو میرے خیال میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک وقت پر شاید وہ موضوع بھی تھا, لیکن اس کی اب کوئی, جیسے حکومت نے اب اور آرمی نے بھی واضح کیا ہے کہ اب آپ بھول جائیں اسٹریٹجک. یہ ستار عزیز صاحب نے ابھی پارلیمنٹ میں بتایا. دیکھیے اس وقت حالات ایسے تھے جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور افغانستان پر جب حملہ ہوا تو پاکستان نے جس طریقے سے ان کی مدد کی وہ سب آپ کو علم ہے, اس کا میں دہرانا نہیں چاہتا. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر تھا تقریباً وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے دونوں ممالک منسلک ہو گئے ہیں. تو اب ایک دوسرے کو کی ایک طریقے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ, پاکستان بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کے لیے بن گیا اور افغانستان بھی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گیا. اور ایک یہ تصور تھا کہ اگر انڈیا خدا نہ کرے اس طریقے سے حملہ کرے, اور ہم لوگ اس زمانے میں نیوکلیئر بھی شاید اتنے مضبوط نہیں تھے اور ہماری کنونشنل فورسز, تو یہ خیال تھا کہ افغانستان ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت سے ہمارا دوست رہ سکتا ہے. لیکن وہ تمام جو پالیسیز تھیں ان کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس وقت یہ جو گیٹ کا معاملہ ہے یہ ایک میرے خیال میں ایک تو نفسیاتی ہے, اور جیسے بالکل ایمبیسڈر صاحب جو کہ اتنے تجربہ کار ہیں افغانستان کے معاملے میں, انہوں نے جس طریقے سے سمجھایا وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اب اپنا بارڈر جو ہے وہ سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ افغانستان کی بدامنی جو ہے اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے سرحد کو کنٹرول کریں. اسی طریقے سے ایک اگر آپ واقعی میں بغیر کسی پریجوڈس کے سوچیں تو افغانستان کے لیے بھی یہ بڑا مثبت ثابت ہوگا, اس وجہ سے کہ دیکھیے پاکستان سے بھی تو لوگ ایسے جا سکتے ہیں جو کہ افغانستان میں پرابلمز کھڑی کریں. تو جب دونوں ممالک اپنے بارڈر کو ریگولیٹ کریں گے ٹھیک سے اور آپس میں تعاون کریں گے تو صرف وہی لوگ ایک دوسرے کے ملک جائیں گے جن کو گورنمنٹ کی اجازت ہوگی, اور پھر یہ اس طریقے سے سو سے ہزاروں سے بلکہ 40-50 ہزار آدمی روز ادھر سے ادھر جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز ہیں اور اس میں پتہ نہیں لگتا کہ کون افغان ہے کون پاکستانی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان اب ریلنٹ نہیں کرے گا, مجھے تاخیر نہیں کر سکتا. آپ یہ مانتے ہیں کہ جب معاملات بہتر تھے کچھ افغانستان کے ساتھ یا صورتحال پاکستان کے حق میں تھی
تو اس طرح کے اقدامات بہت پہلے اٹھا لینے چاہیے تھی پچھلی حکومتوں کو، یا مشرف کے دور میں یہ چیز کی جا سکتی تھی آسانی کے ساتھ؟ دیکھیے جب حکومت اصل میں جب حکومت فیصلے کرتی ہے اسی صورت میں کرتی ہے جب وہ خود اندرونی لحاظ سے مضبوط ہو. تو کوئی حکومت افغانستان کی ایسی مضبوط نہیں تھی جو کہ یہ کہہ دے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو ماننے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے ابھی بھی افغانستان کی کمزوری کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ماننے تیار نہیں ہے کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل. مگر بات یہ کہ کیا مشرف صاحب یہ گیٹ نہیں بنا سکتے تھے اچھے وقتوں میں؟ ابھی تو گیٹ کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیے گیٹ جو ہے نا وہ تو ایک کسی نے سوچا نہیں. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ سمٹم ہے. یہ اصل جو چیز ہے نا وہ ان کی انسیکیورٹی ہے اور یہ جو سارا اچھا یہ آپ نے اچھا ایک سوال ریز کیا. مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر یہ سمٹم ہے اور اصل معاملہ کچھ اور ہے تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اصل معاملہ اب یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کو تھوڑا پریشرائز کرانا چاہتے ہیں کچھ اپنے بین الاقوامی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. خیر وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود افغان حکومت اور افغان لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ گیٹ جو ہے وہ بنے. تو میرے خیال میں اس میں دونوں چیزیں ملوث ہیں. تو اس میں ایسی صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں گیٹ تو بنانا پڑے گا, ہمیں بارڈر کو کنٹرول کرنا پڑے گا چاہے وہ گیٹ ہو یا نہ ہو. میں تو اس کا قائل ہوں کہ کوئی ملک جو ہے دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہ سکتا جیسے امبیسڈر صاحب نے بڑی صاف کہا ہے, اور میں اس پر بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی یہی کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گیٹ کو کنٹرول نہیں کیا, اپنے بارڈر کو کنٹرول نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام مشکلات. اب آرمی چیف بھی بار بار بارڈر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان کا آپریشن ضربیاب جو پاکستان کے ہے اس کی کامیابی کا انحصار بھی اس بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ہے. ادروائز تو لوگ جا کے واپس آ جائیں پھر وہی معاملات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کریں گے. ہم ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی حکمران جماعت کے MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں تورخم بارڈر پہ کشیدگی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی, رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے. ڈاکٹر صاحب حکومت کہاں ہے اس تمام معاملے میں؟ وزیر اعظم تو پہلے ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں, تو اس وقت فارن پالیسی اور دفاعی پالیسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں حکومت اس میں بالکل فلی طور پہ چکنا ہے, اور آپ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے ساتھ یہ جو فیصلہ ہے بارڈر والا, آپ کو جیسا کہ جنرل صاحب نے اور امبیسڈر صاحب نے بھی اس میں بڑی وضاحت کی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں میری جا کے فیصلہ کس نے کیا؟ حکومت نے کیا ہے. دیکھیں آپ میری بات سنو, آپ کیا سیولین حکومت کو آپ اور ملٹری کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں نہیں حکومت. میری بات سنو, کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ صبح وزیر اعظم صاحب جو ایک ٹرک اینٹوں کا لے کے وہاں بارڈر بنانا شروع کریں؟ یہ حکومتی فیصلے ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہے فیصلے بھائی اس میں کوئی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. حکومت کیونکہ بہت سے معاملات میں میاں صاحب بعد میں کہتے ہیں مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. نہیں مجھے کارگل کا والا معاملہ ہو گیا ہوگا, اس لیے بار بار پوچھنا پڑتا ہے. یہ تو پتا تھا آپ کو نا, انگور اڈا کا آپ کو پتا تھا, تورخم بارڈر پہ گیٹ کے پتا تھا. اچھا متی بھائی, میں اب یہ ایکسپیکٹ کروں گا اس وقت کہ نمبر 1 تو ہمیں آپ کی وساطت سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت جس وقت ہمارا یہ مسائل آپ کے پتہ ہے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ, افغانستان پہ ایران کا یہ مسئلہ, یہ آپ کے ڈرون حملے, یہ آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے, ہمیں انٹرنلی طور پہ اندرونی طور پہ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کے ہمیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی. دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو بلیم گیم ہے اس سے آگے نہیں, یہ دیکھیں وہ ہونے چاہیے, وہ جو لیگل آنا چاہیے, لیکن یہ جو ہے دھرنوں کی سیاست, روڈ بلاک کرنے کی سیاست. مجھے یہ بتائیں, ہم ابھی بارڈر کی بات کر رہے ہیں, افغان بارڈر کی, تو میں یہی بات کر رہا ہوں. میں آپ اپوزیشن کو تو آپ اپیلیں کرتے رہے نا, پہلے مجھے میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ میڈیا بیٹھے تو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. صاحب جو آپ کی حکومت نے کی یہ پالیسی ہے, آپ نے پہلے انگور اڈا پوسٹ ان کے حوالے کی, اب آپ تورخم پہ گیٹ بنانے جا رہے ہیں, بقول آپ ہی کر رہے ہیں. ہم نے 79 میں میری بات سن لیں, اس وقت ہماری حکومت ہی تھی سیولین کی, اور اس میں میرے خیال میں جنرل صاحب نہیں تھے, جنرل ضیاء الحق. جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد امریکہ کا جب مسئلہ ہوا تو اس وقت جو اپنا اس کی مشرف کی حکومت تھی, اس وقت جو ہماری حکومت تھی. بھئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہاں کہاں کے پودے تھے, کہاں کہاں کی جڑیں تھیں جو یہاں تک آئیں, اور ہمارے دور میں تو اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی.
اور اس کو جو ہے بارڈر مینجمنٹ کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کہ ہماری قومی اسمبلی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے with the consensus of all political parties اس کو جو ہے نیشنل ایکشن پلان آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشرف کے دور میں جو فوج کی پالیسیاں تھیں یہ آج ان کا ہمیں صلہ مل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہیں تو ساری سابقہ حکومتوں کی کارگزاریاں ہیں. اچھا کارگزاریاں ضیاء الحق کے زمانے میں ہماری کیا پالیسی تھی طالبان کی, اس کے بعد مشرف کے دور میں ہم نے کیا ٹرن لیا اور وہی جو جہادی تھے. دیکھیں یہ سارے لوگ آنکھیں بند کر کے الزام جو ہے یہ فوج پہ ہے کہ یہ پالیسی فوج کی الزام نہیں لگا رہا, میں فوج پہ نہیں الزام لگا رہا, ایک ڈویژن کے فیصلے تھے اس وقت. ضیاء الحق کے فیصلے, میری بات سنیں, دیکھیں آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. جو ہمارے جہادی تھے وہی ہمارے بعد میں یہ بن گئے ٹیررسٹ بن گئے. اور جب ٹیررزم کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس حکومت کے جتنا کام ہے, اس حکومت نے جتنا کام کیا ہے, میرے خیال میں اس سے پہلے تو آج تک کسی نے. اچھا بہرحال حکومت آپ کی جو ہے یہ گیٹ بنا کے چھوڑے گی, گیٹ کے بغیر تو نہیں جی, گیٹ تو لازمی ہونا چاہیے اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسا. ویسے صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ تو حکومتوں کا معاملات ہو گئے کہ ڈیورنڈ لائن کی ایک تاریخی طور پہ ایک متنازع حیثیت رہی ہے, عوام کس طرح متاثر ہوں گے اگر یہ ریسٹرکشن بظاہر تو بارڈر مینجمنٹ کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے تو یہ وہ بارڈر ہے جہاں پہ پاکستان کی جو قبائلی کچھ قبائل ایسے ہیں کہ ایک سیزن میں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں, دوسرے موسم میں وہ بارڈر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, پوری فیملیز موو کر جاتے ہیں. تو اب بارڈر مینجمنٹ سے مراد کیا ہوگی؟ کچھ ٹرینڈز ایسے بن گئے ہیں, عرض ہے متی بھائی, کچھ ٹرینڈز ایسے بن گئے ہیں جو کہ ایک غلط العام بن چکے ہیں اور ہم ان کو بار بار ریپیٹ کرتے کرتے وہ ہمارے روزمرہ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. مثلا ایک ڈیورنڈ لائن, اٹ از ناٹ اے ڈیورنڈ لائن. ڈیورنڈ لائن تب تھا جب ڈیورنڈ نے اس کو کھینچا تھا نقشے پر, زمین پر. اب یہ بارڈر ہے, یہ بارڈر ہے 1947 14 اگست سے یہ بارڈر ہے. یہ افغانستان کی کوشش ہے کہ ہر وقت اس کا ریفرنس ڈیورنڈ لائن کہہ کے اس کو بارڈر سے کمتر سٹیٹس دیا جائے تاکہ پھر بعد میں جب ان کی خواہش ہو یا ان کی طاقت ہو تو وہ کھول کے اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے. اور امریکہ بھی اس کو بارڈر ہی کہتا ہے, امریکہ بارڈر کہتا ہے, برٹن بارڈر کہتا ہے جی. اور یہی بارڈر ہے, یہ نقشے ہیں. سوویت یونین سابقہ کے پاس یہ نقشے تھے, اب رشیا کے پاس ہے, افغانستان کے پاس ہے. اچھا تو اب بارڈر مینجمنٹ سے عام پبلک لائف پہ کیا امپیکٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پریشانی ہے افغان کو بھی؟ افغانستان کے باشندوں کے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں داخل ہونا ہمارے عوام کو کیا فائدہ دے سکتی؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. لیکن ہم نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے اپنے عوام کے دل میں یہ فراخ دلی اور یہ ہاسپٹیلٹی, یہ جنراسٹی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ آئیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں, اور جب تک یہ خود نہ جانا چاہیں ان کو عزت اور وقار سے بھیجا جائے گا, ان کو کوئی دھکے لگا کے نہیں بھیجے گا. تو اس طرح وہ بھی خوش ہو گئے کہ ہمیں تو عزت اور وقار سے, جب ہماری عزت اور وقار ہوگی تو ہم جائیں گے, ورنہ ہم جائیں گے ہی نہیں. اور عوام کو, پاکستانی عوام کو ایٹ دی پور لیول, ایٹ دی ورکنگ لیبر کلاس لیول وہ جو ہے کمپٹیشن ملتی ہے. افغان ورکر جو ہے وہ پاکستانی ورکر سے کم پیسوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستانی ورکر ہیز کاسٹڈ ہمسیلف آؤٹ آف دا مارکیٹ. ایمبیسڈر صاحب, ہم اس بارڈر مینجمنٹ کے نام پہ ایک ویزا ریجیم لانا چاہ رہے ہیں جو شاید پاک افغان کے درمیان بغیر ویزا کے جو لوگ آتے تھے, جی ہاں, اب یہ ہوگا کہ ویزے کے ساتھ. جی ہاں, کیونکہ ہمیں, کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے. اچھا, دو ممالک کے درمیان اگر نارمل انٹرسٹیٹ ریلیشن شپ ہو تو ویزا رجیم ہوتا ہے. جیسے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان باب وائر کیا گیا ہے باؤنڈری کو, اب اسی طرح یہاں پہ بھی. جی بالکل, یہ ہم ای یو نہیں ہیں, اس لیول تک ہم نہیں پہنچے جہاں پہ انہوں نے ویزا ختم کر دیا اپنے ای یو کے باشندوں کے لیے. یہاں پر تو ویزا ہے اور ویزا ہوگا, اور ویزا کا ڈٹرمننٹ افغانستان پاکستان سے 10 قدم آگے ہے. وہ کوئی پاکستانی مکھی کو بھی بغیر ویزے کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے لوگ تو بیچارے کاروبار کے لیے اور علاج کے لیے اور اپنی فیملیز کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, اس لیے ان پر یہ سختی مت لاگو کریں. تو جب ایسے دن تھے جب وہ مجبور تھے, جب ان کو مشکلات تھیں, تو ان کو یہ اجازت دینا ہیومینیٹیرین ریزنز کی وجہ سے ٹھیک تھا. لیکن اب
اب صورت حال بدل جی گئی. یو کانٹ آسک فار فیورز اینڈ دین سلیپ اس آن دی فیس. جنرل صاحب کتنا آسان ہے افغان مہاجرین کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے, کتنا آسان ہوگا ان مہاجرین کو واپس بھیجنا, کیونکہ پہلے اقوام متحدہ کے تحت بھی بہت سی اسکیمز شروع کی گئی, ان کو فائنانشلی ہیلپ بھی کی گئی, افغان فیملیز جاتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی. کیا یہ ممکن ہے اور کتنا ضروری ہے ان مہاجرین کا واپس جانا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک دن ان کو واپس جانا چاہیے, اور یہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ 3 ملین یا 5 ملین جتنے بھی وہ اس وقت ہیں پاکستان میں ساری عمر کے لیے موجود رہیں. اب تو کہہ رہے ہیں 1.5 ملین ہیں شاید. نہیں, میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ ہے, اس سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. جی ہاں, وہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا 3 سے 5 تک کہا جاتا ہے, 3 سے 5 تک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے ایک انسانی معاملہ بھی ہے. مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں کہ ان لوگوں کو بھیجیں جہاں افغانستان کے حالات خراب ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پردے میں کہ چونکہ افغانستان کے حالات خراب ہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں افغانستان کے حالات نسبتاً بہتر ہیں وہاں ان کو واپس جانا چاہیے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے جو سب سے میں تو سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس آئے پاکستان میں اور مہاجر بن کے آئے, وہ اس وجہ سے آئے کہ جو سوویت یونین کا انویژن تھا وہاں, اور وہ آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے یہ تمام ڈسپلیسمنٹ ہوئی. تو اب کوئی باہر کی قوت تو نہیں ہے وہاں, اگر ہے بھی تو طالبان اور ان کی خانہ جنگی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ خانہ جنگی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جا کر ان کو نقصان پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت خانہ جنگی تو رہے گی اور برسوں رہے گی افغانستان میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں رہیں. ان کو جانا چاہیے, لیکن ان کو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کو انسانی جو ہمدردی ہے اس کے لحاظ سے بھی ان کو اس زاویے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کنسیڈر کرنا چاہیے. جنرل صاحب اب یہ جو کشیدگی بڑی ہے اور یہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے باقاعدہ, ایک جنگ کی سی صورتحال ہے بارڈر پوسٹ کے اوپر, کیا اس سچویشن میں جو وہاں پہ امریکن پریزنس ہے افغانستان میں, کیا یہ کسی بھی طور پہ افغان فورسز کو پاکستانی فورسز کے اوپر کوئی ایج ملتا ہے ان کو؟ کیا امریکن فورسز اس طرح کی کارروائیوں میں افغان فورسز کی مدد کرتی ہیں, چاہے انٹیلیجنس کی سطح پہ, سرویلنس یا ایریل ریکانسنس؟ کیا امریکنز اس معاملے میں فریق بنیں گے اگر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان جنگ جو ہے شدت اختیار کرتی ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے, ایسے لوگ تو کہتے ہیں, دیکھیے کئی لوگ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں کانسپریسی تھیوریز میں بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ کو شاید اس میں اس کے مفاد میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ مسلسل انتشار میں رہیں وغیرہ. وہ تھیوریز اپنی جگہ پر ہیں, میں ان کا کوئی خاص ایسا قائل نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا کیا رویہ ہونا چاہیے, اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے یہ کہ خطے میں یہ امن آئے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ خاص طور سے پریزیڈنٹ اوباما اپنی جسے کہتے ہیں فیدر ان ہز کیپ, کہ یہ پورے جتنی بھی امریکن فورسز ہیں یہ یہاں سے انخلا کر جائیں. ان کے دور میں وہ ممکن اس لیے نہیں ہو سکا کہ افغانستان کے حالات اور افغانستان کی افواج جو تھی اس لائق اور اس قابل تھی کہ وہ اپنی سرحد کو اور اپنے حالات کو سنبھال سکے اندرونی. اس وجہ سے امریکنز کو یہاں رہنا پڑا, اپنی افواج کو ایک لحاظ سے. اب جو امریکی ڈرون حملہ ہے, اس سے تو نہیں لگتا امریکن سنسیئر ہیں یہاں پہ؟ نہیں, ڈرون حملے کا دوسرا وہ یہ ہے, دیکھیے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آزادی کو پامال کیا وغیرہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان کا جو مطلب اینگل بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ ادھر سے ادھر پھرتے رہیں, تو پھر افغانستان میں جو لوگ گھومتے رہیں تو وہ کھلی چھٹی نہیں ہے. نہیں تو وہ نہیں, یہی ہوا ہے نا. یہ دیکھیے نا, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کو اور پاکستان کو باہمی طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نہ امریکہ سے ایکسپلائٹ ہونا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں تو ساری عمر رہیں گے ساتھ, اور اگر تو چلے جانا, اور آپ ایسی پالیسیز اختیار کریں جو ایک دوسرے سے دشمنی نہ بلکہ دوستی بڑھائیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کی بات آپ نے صحیح کی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنا گریبان میں تورخم بارڈر کی کشیدگی پہ بات جاری رہے گی.
वेलकम बैक। अपना गिरबान में पाक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का तबादला तोरखम बॉर्डर के ऊपर और मेजर जवाद पाकिस्तान आर्मी के कुछ शहीद हुए और 20 से ज़ायद अहलकार पिछले कई दिनों में ज़ख्मी भी हुए इस कशीदगी की नतीजे में। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, एक तासुर ये है कि जो हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, वो भारत पे बड़ा नरम हाथ रखती है और वो खुल के भारत की जो साजिशें हैं उनके ऊपर बात नहीं करती। कुलभूषण जाधव भी गिरफ़्तार हुआ बलूचिस्तान से, उसके ऊपर भी भारत से गो के उनके सफारतकार को तलब किया गया, एहतजाज सब कुछ हुआ, मगर अभी भी आपकी हुकूमत पे जो है वो कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है और अफ़गान फोर्सेस और भारत का जो अफ़गानिस्तान में मौजूदगी है, वो बलूचिस्तान में फिर जो जासूस पकड़ा गया, तो आपकी हुकूमत जो है अभी तक उस तरीके से क्यों नहीं भारत के इन मामलात को दुनिया के सामने ला सकी? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है। जब ये आपका जो जासूस पकड़ा गया तो उसको इवन हमने कौंसल रसाई देने से इनकार कर दिया और उसके बारे में अब देखें, ऐसा तो नहीं है उस पर केस चलेगा। आप अगर समझते हैं कि ये जी हमारा बड़ी स्पीड हमें लगानी चाहिए, कल हमें वो इस्लामाबाद चौक में उसको फांसी दे देनी चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। को जो भी चलेगा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उस पर केस चल रहा है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के साथ आप कह रहे हैं कि हमारी बड़ी दोस्ती है, तो आपको पता है जब मोदी साहब गए हैं अमेरिका गए हैं तो कितना आपके सेनेट में हमारे जो हैं मशीर ख़ारजा, उनका बयान आपने इतना क्लैरिटी के साथ, इसके बाद हमारे तमाम वज़रा का पेश किया जा रहा है, तमाम वज़रा का भी, और इसके अलावा सारी हुकूमत का, अपोजिशन का, असम्बली में खुल के ये बहस हुई है। और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई ऐसी बिल्कुल क्लैरिटी है कि देखें, इंडिया ना हमारा दोस्त मुल्क है और इंडिया बल्कि पाकिस्तान को इस पे तशवीश हुई जो अमेरिकन के साथ उनके, और बल्कि अमेरिका सप्लाई ग्रुप में अभी जी हम उन्होंने किया तो हमने भी उस पर अपनी लॉबिंग शुरू की। और दूसरी बात ये है कि हमने तो इवन अमेरिका को, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के बारे में इतने खुल्म खुला हुकूमती लेवल पे इतने खुल्म खुला बयान आए हैं कि उन्होंने मतलब परस्त है, हमारा दोस्त नहीं है, वो आप अपना मतलब निकालता है, निकल जाता है। इस किस्म के आज तक कभी भी जब से आपकी हुकूमतें आई हैं वो मसलहत से काम लेती रही हैं। मिलता है भट्टी साहब के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद ज़ाती तौर पे अपनी ज़ुबान से उन्होंने कभी भी भारत के कुलभूषण जाधव वो चाहे वो अमेरिकी ड्रोन हमला हो, उनका अपनी ज़ुबान से बयान क्यों नहीं? आप मुझे ये बताएं कि जो देखें, एक हुकूमत का एक तरीक़ाकार होता है, हर चीज़ पे रिएक्ट करना, हर चीज़ पे गाली गलौज देना या ऐसे बयान, गाली गलौज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर जनरल रईस शरीफ का बयान आ सकता है अमेरिकी ड्रोन हमले पे कुलभूषण जाधव के हवाले से, तो क्यों नहीं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बात कर सकते? देखिए मेरी बात सुने, जो जिन की जिम्मेदारियां हैं और जो अपना इसमें अच्छा बयान देना जनरल साहब की जिम्मेदारियां और वज़ीर आज़म की नहीं क्यों नहीं, हमारे देखें हमारे नवाज शरीफ साहब के बयान, मेरी बात सुने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने नहीं दिया, हमारे मशीर ख़ारजा ने नहीं दिया, और उसके बाद देखें दूसरा चीज़ ये है कि हमने ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है। जहाँ ये सिविल है तो वहाँ हमने जनरल जंजुआ को सलामती कौंसिल का मशीर बनाया हुआ है। तो ये एक ट्रैक के साथ हम पूरे कंसेंसस के साथ अपोजिशन, सिविल और मिलिट्री हुकूमत जो है वो सारी इन फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के बारे में भी और सारे जो अपने हमसाय मुल्क हैं उनके बारे में एक अपनी पूरी पॉलिसी वज़ा करके चल रहे हैं। वैसे सब अफ़गानिस्तान के ऊपर पॉलिसी की जब भी बात होती है तो हमेशा सियासतदानों की तरफ से कभी सरगोशियों के अंदाज में, कभी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि हमारा तो उस पर कंट्रोल ही नहीं है। आप तो एम्बेसडर भी रहे हैं काबुल में, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर आप समझते नहीं कि अब वक्त आ गया है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने कंट्रोल में लें और वो ख़ुद बनाएं, और फॉरेन ऑफिस में पॉलिसियाँ बननी चाहिए, ना कि GHQ में। जैसा कि हमने एक वीडियो फिल्म देखी, वहाँ पे वज़ीर दफ़ा भी, वज़ीर मशीर ख़ारजा भी और सारों को लाइन हाज़र किया हुआ था। तो क्या ये अब वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसियाँ जो हैं वो आवाम की वो मुंतखब हुकूमत बनाए जो जवाबदेह भी हो आवाम को? जी बिल्कुल यकीनी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। फॉरेन ऑफिस टेक्निकली रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक डिवीज़न है, उसके ऊपर सेक्रेटरी है।
सेक्रेटरी के समेत मिनिस्ट्री तब बनती है जब उसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर होता है, तो वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बन जाती है। अभी वजारत ख़ारिजा का कलमदान जो है वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद अपने पास रखा है, और ये पहली दफ़ा नहीं, ये इनकी तीसरी वजारत उज़्मा है, और तीनों दफ़ा इन्होंने वजारत ख़ारिजा का कलमदान अपने पास रखा है। इसकी वजह क्या होती है? अब जब वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सुपरविज़न अपनी दें और अपनी रूलिंग्स दें पॉलिसी के लिए, पॉलिसी वो देंगे तो सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के नीचे जो अमला है वो उस पर अमल दरामद करेंगे। आपके ख्याल में इस वक्त इस मौके पर क्या एक कुल वक्ती वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, और उनके साथ एक वज़ीर ममलिकत भी होना चाहिए उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मसाइल से दो चार हैं और हम एक आदमी के हवाले में ये नहीं हो सकता। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग कहते हैं कि यार मुशीर ख़ारजा भी है, मामून ख़ुसूसी फ़ातमी साहब भी हैं, तो वज़ीर ख़ारजा और मुशीर ख़ारजा में फ़र्क क्या है अज़ीज़ुद्दीन साहब? फ़र्क ये है कि वो मुंतखब नहीं है, वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो सिर्फ सिलेक्टेड हैं, और उसमें फ़र्क आता है जब अवाम की नुमाइंदगी करने वाले एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर बने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, तो वो ये माना जाता है, ये तस्वर किया जाता है कि वो अपने वज़ीर आज़म के साथ हम ख्याल हैं, उनका विज़न शेयर करते हैं, उस विज़न के अंदर वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं और वो पॉलिसीज़ डिक्टेट कर सकते हैं अपनी मिनिस्ट्री को फॉर इम्प्लीमेंटेशन। वो पॉलिसी कहाँ से वैक्यूम में बनाते हैं? मुशीर और मामले खसूसी होते हैं, ये क्या होते हैं? फिर इनकी क्या हैसियत होती है? ये गैप फिलर्स हैं जी, जब असली नहीं है तो ये गैप स्टेपनी, जी हाँ, आर्जी तौर पे। बट साहब ये तो सवाल आपसे बनता है ना कि आप लोग स्टेपनियों से ही आपकी हुकूमत चल रही है, आजकल भी एक स्टेपनी वज़ीर आज़म है सागदार साहब, मतलब इस तरह निज़ाम चलता है मुल्क का। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आप इनको टेक्नोक्रेट्स भी कह सकते हैं, जैसे जनरल जंजुआ जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर, अच्छा याद कराया आपने, वो मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा देखें ना, वो स्टेफनी तो नहीं है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा मेरी नहीं ये भी दोनों नहीं है, मेरी आप बात सुन। फातमी साहब जो हैं उनका भी फॉरेन का एक एक्सपीरियंस है, सरताज अजीज आपको पता है एवरग्रीन है, एक मुंतखब नुमाइंदा। देखिए मैं आपको बताऊं, वजीर कुल वक्ती, देखिए मुंतखब या नाम, या तो आपने क्या है कि पॉलिसी तो बनाते नहीं है तो वजीर रखने क्या होता है, जो पॉलिसी बनाते हैं उन्हीं के हवाले। ये कितना खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है कि इसमें मामले खसूसी भी है, मुशीर ख़ारजा भी है, ये मक्खी चाय में किस खूबसूरती से तैर रही है ये चाय में मक्खी और किस आर्मी से भी लिया, तैर रही है। और ये देखें और ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्ट इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, डायरेक्ट लंदन के अस्पताल से डायरेक्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं। साफ साफ कहें पॉलिसियां बनाते नहीं है, पॉलिसियां जीएचक्यू में बनती हैं, आप इधर कह रहे हैं कि खूबसूरत कॉम्बिनेशन में आगे बैठे हैं। क्यों जनरल साहब आप ये कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि एक पैरालिसिस है फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर, एक पैरालिसिस है, मफलूज है, हुकूमती अदारे इन पॉलिसियों को बनाने में नाकाम है और ये पॉलिसियाँ जीएचक्यू में बनती हैं, जैसा कि राइल शरीफ साहब ने एक इजलास तलब करके कौम को ये मैसेज दे दिया कि पॉलिसियाँ क्या बनती। कैसे देख रहे हैं ये सब? देखिए मेरे ख्याल में इसको इस तरीके से देखना चाहिए, ये मफलूज की बात नहीं है, हमें देखना चाहिए कि अंदरूनी जो तवाज़ुन है सिविल और मिलिट्री का, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे जैसे जमहूरियत हमारी मजबूत होगी उस वक्त सिविलियन का कंट्रोल जो है तमाम मामलात पर हावी होगा, हो रही है जो कि नहीं इस वक्त तो नहीं हो रही है ना, ये कमज़ोरी ज़रूर है और इसमें तो कोई शक नहीं, और इस कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शायद ये समझते हैं कि ये बेहतर होगा कि मैं ख़ुद ये पोर्टफोलियो संभालूँ, हालांकि ये मुमकिन नहीं है उनके लिए कि एक वज़ीर आज़म भी हों और फ़ॉरेन ऑफिस का पोर्टफोलियो भी, फ़ॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी रखें, तो ये चीज़ें, और फिर उनका तजुर्बा भी फ़ॉरेन अफेयर्स में इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो एक फुल टाइम डेडिकेटेड फ़ॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। और जब एक फुल टाइम डेडिकेटेड फ़ॉरेन मिनिस्टर हमारा होता है, जैसे शाह महमूद कुरैशी थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया था? उस वक्त भी पॉलिसियाँ तो जीएचक्यू में बनती थी, मतलब शाह महमूद कुरैशी के होते हुए भी। देखिए दो चीज़ें, दो मुख्तलिफ चीज़ें आप बात कर रहे हैं।
ایک چیز ہے کہ سول اور ملٹری توازن جو ہے وہ صرف فارن افیئرس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا، اس کا ہر جگہ نیشنل سیکورٹی ہر چیز میں، ہر پاکستان کے ہر شعبے پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اکانومی پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ ایک دوسرا ڈسکشن کر لیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا سایہ جو ہے وہ ہر جگہ پڑ رہا ہے، اور فارن افیئرس پہ بھی ہمارا اس کا بہت گہرا سایہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں. اور اس سے یہ ہے، دیکھیے اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ فوج کی جو سوچ ہوتی ہے، چونکہ ان کی ٹریننگ جس قسم کی ہوتی ہے وہ لینئر سوچ ہوتی ہے. جو ایک پولیٹیشین کی سوچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، وہ کافی جامع ہوتی ہے اگر ایک اچھا پولیٹیشین ہو. تو ان کا قصور نہیں ہوتا. تو جو یہ پالیسی بناتے ہیں ایک تو سیکیورٹی اورینٹڈ ہوتی ہے. تو دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک عوام کی بھلائی کے لیے کون سی پالیسیز اختیار کی. ڈپلومیسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی اورینٹیشن سے، انڈیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا کو، افغانستان کو، ایران کو اکنامک اکنامک کے علاوہ عوام کی بھلائی کس چیز میں، کس پالیسیز میں ہے. تو دیکھیے کہ نیشنل جو انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، قومی مفاد جو ہے، وہ کون ڈیفائن کر رہا ہے، کس کی سوچ اس کے بارے میں کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ اس وقت تو میرے خیال میں کوئی ڈیفائن کو خاص اگر کر بھی رہا ہے تو فوج کر رہی زیادہ تر، بیکاز وہ زیادہ اس پر. اور آپ کے خیال میں وہ صحیح ڈیفائن کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کر رہے ہیں، اپنے لحاظ سے ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، جو ان کا جذبہ ہے اس کے لحاظ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی دنیا میں فوج جو ہے وہ صحیح طریقے سے، جامع طریقے سے نہیں کر سکتے. یہ آپ نے اچھی بات کی. جنرل صاحب آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس 3 عہدیدار ہیں جو کہ حکومت کے ہیں. ایک وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ایک مشیر خارجہ ہیں ستاج عزیز صاحب، ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ایک سابق جنرل ہیں. فل فلیج نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. جیسے بھارت میں آپ دیکھیں بڑا پاورفل عہدہ ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تینوں عہدیدار جو ہیں، یہ تینوں عہدے جو ہیں، یہ ناکام ہیں پالیسی میکنگ کے حوالے سے پاکستان کے کانٹیکس میں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. میں اس سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں وزیر دفاع جو ہے فل ٹائم ہونا چاہیے، اور یہ بھی غلط ہے کہ بیچارہ وہ تو انرجی تو اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے. پانی اور بجلی کے وزیر سے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ جو جنرل صاحب کی میٹنگ میں بطور پانی بجلی وزیر گئے تھے یا وزیر دفاع، تو وہ ناکام، وہ مطلب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میرے منہ سے پھر کچھ نکل جائے گا. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ آرمی چیف کے اجلاس. تو آپ مشکل سوال نہ پوچھیں. نہیں، تو یہ تینوں عہدے جو ہیں، دیکھیے اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میرے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کمزوریاں یہ تو دانستہ طور سے ہم کمزوریاں جو ہیں یہ انجیکٹ کرتے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم دانستہ طور سے ایک فورن منسٹر نہیں رکھ رہے ہیں، ہم ایک وزیر دفاع نہیں رکھ رہے ہیں؟ پہلے سے ہی ہمارا جو توازن ہے وہ فوج کا پلہ بھاری ہے. اور ایون نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ایک سابق جنرل جو کچھ دن پہلے ریٹائر ہوتے ہیں اور اگلے دن آگے نیشنل سیکیورٹی. کیا یہ معیار ہے نیشنل سیکیورٹی اور کس حد تک ہم آہنگی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں اور فوج کی سوچ میں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ کے خیال میں اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہاں ہیں اور کیا رول ہے ان کا پاکستان میں؟ از ہی ریلیونٹ؟ نہیں، ریلیونٹ تو ضرور ہیں، اس لیے کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے پرابلمز بہت ہیں اور ان کو اس کا بڑا تجربہ ہے. GHQ میں سر قومی سلامتی کے بارے میں جنرل راحیل شریف نے اجلاس بلایا، وہاں پہ تو یہ نہیں گئے. نہیں، لیکن دیکھیے جنرل راحیل شریف تو آرمی کی طرف سے ایک طریقے سے سوچتے ہیں. وہ یہ جو ہیں یہ ایک لحاظ سے انٹرفیس بھی کرتے ہیں ود دا سویلینس، چونکہ ان کے تعلقات پرائم منسٹر، ان کا اعتماد جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہے اور جنرل شریف کے ساتھ. اچھا امبیسڈر صاحب، یہ ایکویشن کیا ہے؟ یہ اب جو آپ کے مشیر خارجہ، وزیر دفاع، معاون جو خصوصی ہیں اور پھر سیکرٹری خارجہ GHQ میں آرمی چیف سے میٹنگ کے لیے گئے، یہ کیا ایکویشن ہے فارن آفس کی اور ملٹری اتھارٹیز کی؟ آپ امبیسڈر رہے ہیں، آپ کے امبیسڈرز میں ڈیفنس اتاشیز بھی ہوتے ہیں اور امبیسڈرز بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہ دفاعی اتاشی جو ہیں سفارت خانوں میں، یہ کیا سفیر کو جواب دہ ہوتے ہیں امبیسڈر کو؟ اچھا، یہ تیسرا سوال ہے ایک ہی سوال میں. پہلا سوال، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد علاقائی ریجنل حالات کی وجہ سے پاکستان ولی نلی ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا. جب نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا تو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی فارن پالیسی بھی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کلوزلی انٹرٹوائنڈ ہے، ہمیشہ سے تھی اور فار دا فارسیبل فیوچر وہ انٹرٹوائنڈ رہے گی.
اچھا وہ ٹائم کم ہو گیا، آخری سوال کا جواب دے دیں، کیا ڈیفنس اتاشی سفارت خانوں میں ایمبیسڈر کو جواب دہ ہوتے ہیں؟ آن اے ٹیکنیکلٹی یس، جواب دہ ہوتے ہیں. ٹیکنیکلٹی اور اٹس اے ریکوائرمنٹ، آف آبلیگیشن؟ کورس اٹس اے ریکوائرمنٹ بائی رینک بائی پوزیشن. مگر عملی طور پہ عملی طور پر بھی جتنا وہ بس قابل ہے بس اس کے مطابق جتنا ایمبیسڈر قابل ہوتا ہے وہ جواب لے لیتا ہے، ورنہ پھر یہ تو ہر آرگنائزیشن میں ڈیفنس اٹیچی اور مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. یس آئی وڈ سے دیٹ. جی ہاں. اور اصولی طور پہ تو یہ ساری انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو آنی چاہیے اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ پالیسیاں بننی چاہیے. مگر بظاہر جنرل صاحب بہت سی انفارمیشن جو ہے شاید گورنمنٹ کو پہنچتی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پالیسی بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. یہ بات صحیح ہے؟ میں اس کو اس طریقے سے اتنا سپرفیشلی نہیں دیکھوں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ جو تعلقات ہیں وہ توازن کی وجہ سے خراب ہیں. خراب. بہت شکریہ جنرل طلب مسعود، طارق عزیز الدین صاحب، ذوالفقار بھٹی صاحب. یہ پالیسیز بناتا کوئی ہے اور اس کی ناکامی اور کامیابی کا سہرا کسی اور کے سر پہ ڈالا جاتا ہے. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی صرف گولی کا جواب گولی سے دینے کی بجائے سفارتکاری کے ذریعے اور پرامن طریقے سے اگر بہتر بنائے جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. کیونکہ یقینی طور پہ کچھ دشمن ممالک جو ہیں خاص کر بھارت، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان دو مسلمان پڑوسی برادر ممالک جو ہیں وہ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.